जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और पाकिस्तान की एक और नए बाब का आगाज़ और पाकिस्तानी के लिए खुशखबरी। बिल आखिर एक बहुत बड़ा मरहला तय पा गया और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की समरी पर सदर पाकिस्तान की जानिब से भी दस्तखत कर दिए गए। बड़े शकूक व शुबात थे। हमारे साथ इससे जनरल रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब साहब मौजूद है। जरा उनसे इसका अहवाल और उसका तज्जिया लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, क्या लगता है कि कौम, अवाम, मुल्क मुबारकबाद का मुस्तहकम है? बिल आखिर एक बहुत बड़ा मरहला तय हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नादिया, ये मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा हुआ कि इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी मजीद खड़ी नहीं की गई, क्योंकि लगता यही था कि इमरान खान जिस तरह मशावरत वगैरह की बात कर रहे हैं, शायद उनको कुछ एतराज़ात हों, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ का मुजाहरा किया इस स्टेज के ऊपर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भी नॉमिनेट हुआ, उसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, तो बहुत अच्छा हुआ कि नहीं बनाया गया, समरी पे दस्तखत हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पब्लिक में एक परसेप्शन मौजूद है जिसको खत्म करना, वो उसमें वक्त लगेगा। और वो परसेप्शन ये है कि ये जनरल आसिम मुनीर बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीएमएलएन ने उनका नाम ले लेके उनको पोलिटिसाइज कर दिया और एक परसेप्शन क्रिएट कर दी कि वो पीएमएलएन के फेवरेट है। और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि पीएमएलएन ने कोई इस चीज को कोई छुपाने की कोशिश की है। ये तकरीबन हर किसी को पता था, लोगों के मुंह पे था, जबान पे थी ये बात कि आसिम मुनीर उनके फेवरेट है। मेरा अपना तजर्बा है कि लोग फेवरेट होते नहीं, लेकिन पीएमएलएन कोशिश करती है कि उनको बना लिया जाए, क्योंकि मैं हमेशा ये देखता रहा हूं कि जिसको भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाता है, वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है कोर कमांडरों के बलबूते पे, और सही। वो मशावरत से चलता है, कोर कमांडर के साथ मशावरत करके। और उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होती कि वो किसी सियासतदान का एजेंडा पूरा करे या किसी को फेवर करता नजर आए। उसने उसने चलना है अपने कोर कमांडर्स की मशावरत के साथ। और तो सर, लेकिन लेकिन लेफ्टिनेंट की हिस्ट्री हम देखें हिफाजत के साथ, तो वो हर एक को अपना आदमी समझ के लगा देती है। और फिर वही वाली बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब चीफ बन जाता है, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है, तो वो किसी का आदमी नहीं होता। बिल्कुल ये वो बात किसी का नहीं होता। अब यहाँ पे सब जो गलती है ना, जहाँ पे वो ये है कि जो इम्प्रेशन पब्लिक में, एक परसेप्शन थी, उसको मजीद मजबूत किया गया इस तरह कि इनको हम्म आउट ऑफ द वे एडजस्ट किया गया। इनकी सीनियरिटी या इनका जो रिटायरमेंट डेट थी, उसको हम्म कवर दे के उसको एक किसी तरह से कवर किया गया। ये तो ये जो कानून। चीज है, ये आसिम मुनीर के लिए भी मसला रहेगा, क्योंकि एक परसेप्शन है और उसको इस परसेप्शन को दूर करने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। वरना तो ये है कि अगर इनको सीधा सीधा 25 तारीख को अपॉइंट कर दिया जाता है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तो उसमें कोई कबाहत ना होती, क्योंकि एक तो उनकी सर्विस 27 को खत्म होती है, 25 को वो वहां जा सकते थे, और दूसरा वैसे भी वो सीनियरिटी में नंबर 1 थे, तो इस वजह से नंबर 1 सीनियर उधर चले जाता। ठीक है। ये चीज। और फिर दूसरी चीज ये है कि जहां तक ताल्लुक है साहिर शमशाद मिर्जा का, वो नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है। उसके किसी ने इस तरह का कोई नाम नहीं लिया उस आदमी का, और उसके साथ साथ प्रोफेशनली वो इन सब ने जितने भी कंटेस्टेंट थे लाइन में लगे हुए थे, जितने लोग, उनमें सबसे बेहतर प्रोफेशनली साहिर शमशाद ठीक है। था। ठीक है तो सर। वो इस तरह फैसला हो जाता तो वो मेरिट पे नजर आता, तो परसेप्शंस भी खराब ना होते। बिल्कुल ठीक है। मुझे आपके दो चीजों पे बड़े इंपॉर्टेंट आपका एनालिसिस है। एक तो उस बैगेज की बात करेंगे जो बहरहाल जनरल बाजवा साहब का रहा। वो बैगेज अब किस तरह से ट्रांसफर होगा, उसको खत्म करने के लिए या वो इंप्रेशन जाहिर करने के लिए फौरी तौर पर किन इकदाम की जरूरत होगी। लेकिन उससे पहले जरा मैं कानूनी पहलू पे बात कर लूँ। एक तो आपने बात ये की कि इनकी रिटायरमेंट हो रही थी 27 को, 25 को, 27 को, और 29 तक बाजा साहब थे, जनरल बाजा साहब। तो इसमें अब जो गवर्नमेंट ने जो काबीना की मंजूरी के बाद जो रिटेन कवर किया, अब लोगों को कहना यह है कि ये मामला भी कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, क्योंकि आर्मी एक्ट में देखा जाए तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल तो मामला खुश उसलूबी से तय हो गया, खासतौर पर इमरान खान साहब की जानिब से, कि किसी कंट्रोवर्सी में खास कम अज कम नहीं पड़े। लेकिन आगे भी आपको लगता है कि कहीं ये चैलेंज हो सकता है
اور اگر سپریم کورٹ میں کہیں یہ چیلنج ہو جاتا ہے تو پھر نتائج اس کے مختلف ہو سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک تو پرائیویٹ سٹیزنز کا تعلق ہے یا کسی پولیٹیشین کا، وہ تو میرا نہیں خیال کہ اس کو چیلنج کریں، اور عدالتیں بھی ان کو یہی جواب دیں گی کہ آپ خود چونکہ افیکٹڈ نہیں ہیں تو آپ کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جو لوگ افیکٹڈ ہیں، مثلا یہ جو 6 لوگ تھے جن میں سے 4 پروموٹ نہیں ہوئے، نیچے رہ گئے، ان میں سے اگر کوئی چیلنج کرتا ہے عدالت میں تو لازماً مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ ان کا تو نیچرلی وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی، خاص طور پہ جو نمبر 3 ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جی اگر یہ اس کو صحیح معنوں میں اس کی ریٹائرمنٹ تھی اور ریٹائر کر دیا جاتا اس ٹائم پہ تو پھر بڑا اچھا تھا، میں بن سکتا تھا. تو سر وہ معذرت کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب کو جب ایکسٹینشن دی گئی تھی تو پھر ایک عام شہری کورٹ چلا گیا تھا نا، اس کے بعد عدالت نے کہا تھا کہ جائیے جی اس کو آپ لیگل کور دیجئے پارلیمان سے، پھر وہاں سے ترمیم پاس کرایا تھا. وہ تو ایک قانون کا مسئلہ تھا کہ قانوناً آپ نے ریٹائرمنٹ اس دن دینی ہے، اور سمریز جو آ رہی وہ سمریز ایسی تھیں کہ وہ کسی طرح بھی کور مہیا نہیں کرتی. وہ تھوڑا سا کیس مختلف تھا، اس میں چونکہ پورے اس میں سینیورٹی یا کسی نیچے کسی کا حق نہیں مارا جا رہا تھا، اس میں پرابلم یہ آ رہی تھی کہ اوور آل ملک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی قانون کا رول ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، اور قانوناً باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی اس طرح کی ایک ٹینیور کی. تو وہ میرا خیال ہے کچھ ہے، لیکن بارصورت آپ کی بات درست ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو ڈیپینڈ کرے گا عدالت پہ کہ وہ اس کو کس صورت میں دیکھتے ہیں. یہاں ایک اور بھی میں چیز آپ کو بتاؤں جس میں کہ ابہام آ سکتا ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ اور پھر 1-2 چینلز پہ یہ چیز چلائی گئی جو مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے وہیں دیکھی. وہ یہ تھا کہ عاصم منیر کو در حقیقت ڈی جی آئی ایس آئی پوسٹ کر دیا گیا تھا، اور 25 تاریخ کو وہ چلے گئے وہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی. تو حقیقتاً تو 25 اکتوبر کو ان کا رینک لگ جاتا. پتہ نہیں رینک لگا یا نہیں لگا، لیکن وہ چلے گئے ایکس پاکستان لیگ پہ، چھٹی چلے گئے کچھ عرصے بعد، اور چھٹی جانے کی وجہ سے وہ کلیم کرتے ہیں کہ مجھے رینک نہیں لگا ہوا تھا. جبکہ باہر لوگوں نے تصویریں نکالی ہیں کہ سعودی عربیہ یا مختلف جگہوں پہ وہ انہی دنوں چھٹی کا جو ٹینیور رکھا ہوا تھا اس میں جنرل باجوہ کے ساتھ وہ میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ کنٹروورسی بھی لوگوں نے کھڑی کی ہے کہ حقیقتاً ان کی ڈیٹ جو ہے ریٹائرمنٹ کی وہ 25 اکتوبر ہے، اور اچھا. یہ جو ڈیٹ ہے یہ کوئی آگے پیچھے کی گئی ہے، مجھے اس کا صحیح علم نہیں، لیکن میں نے یہ سوشل میڈیا پہ چیز دیکھی ہے، اور اس میں لوگوں نے تصاویر اور کچھ وہ لیٹر شیٹر یہ بھی نکالے ہیں. کسی انگلینڈ سے بھی کسی نے پروگرام اس پہ کیا ہوا، غالباً عرفان ہاشمی نے. تو اگر یہ بات درست ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، انہوں نے ریسرچ کی ہے، تو اس کا بھی ایک تھریٹ موجود ہے کہ وہ بھی ایک لیگل اینگل ہے کہ کوئی اگر کورٹ میں چلا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مفاد میں اب یہی ہے کہ اس چیز کو مزید نہ اچھالا جائے، اور توقع یہ کی جائے کہ جنرل عاصم منیر جو پولرائزیشن ہے اس ملک میں بڑی شدید، اس کو کم کریں گے. اور سر کیسے پولرائزیشن وہ کیسے کم میں معذرت کے ساتھ ہی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر پی ایم ایل این نے اپنی ایک اسٹیمپ لگانے کی کوشش کی تو اس وقت نئے چیف آف آرمی اسٹاف یعنی جنرل عاصم منیر صاحب پہ ایک تو بڑی ذمہ داری یہ عائد ہوگی کہ اس اسٹیمپ کو مٹانے کی کوشش کریں. پلس جو بیگیج آپ نے دیکھا جنرل باجوہ صاحب نے اپنی وداعی خطاب میں بھی اس کا ذکر کیا کہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا کو ملائن کیا گیا، ٹرولنگ ہوئی، بڑا ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا جو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، ساکھ متاثر ہوئی. اب اس ساکھ کو اور اس بیگیج کو کیسے لے کر آگے چلیں گے جنرل عاصم منیر صاحب؟ دیکھیے چیز یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے ٹینیور میں جو کچھ بھی ہوا وہ خود تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے فلاں وقت سے پچھلے سال فروری سے ہم نے پالیٹکس میں حصہ نہیں لیا، لیکن لوگوں نے کوشچن ریز کیے ہیں جو بالکل ان آنسرڈ ہیں، اور اس میں لگتا ہے کہ جنرل باجوہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاست میں حصہ نہیں لیا وہ شاید درست نہیں ہے، کیونکہ ان سوالوں کے جواب نہیں. اور پھر غیر جانبداری کی بات آ جاتی ہے تو وہ بھی لگتا ہے کہ جیسے پریس کانفرنسز ایس پی آر نے کی اور اس طرح جنرل باجوہ کی تقاریر وغیرہ دیکھیں تو ان سے بھی لگتا ہے کہ یہ غیر جانبدار نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر جانبداری اسٹیبلش کرنا، اس کو دکھانا وہ ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر مریم نواز کے جلسے میں نعرہ لگواتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور آپ کے اوپر جونی رینگ تھی،
اور اگر پی ٹی آئی میں سے کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ ساتھ ہی پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں کیا کہا انہوں نے اور ایسے، تو آپ کی پوزیشن ہمیشہ خراب غلط رہے گی. آپ کی پرسپشن پبلک میں یہی رہے گی کہ یو آر اے پی ایم ایل این مین. لیکن اگر یہ چیز دونوں طرف برابر ہینڈل کی جائے گی تو پھر یا اگر بڑا اچھا ہوتا کہ اگر آپ پہلے پی ایم ایل این کی ان بہت ساری جو بدتمیزیاں کرتے رہے میں جنرل باجوہ کے خلاف، آفیسرز کے خلاف، جنرل فیض سٹنگ جنرل ہے اس کے خلاف، تو اگر پی ٹی آئی نے کچھ کہہ دیا تھا تو چپ رہتے. لگتا کہ بھی آپ نے سب کو اور ایک جنرل سی اسٹیٹمنٹ دے دیتے کہ بھی ہم سیاستدانوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انوالو نہ کریں. لیکن اگر آپ ادھر ہیوی ہینڈڈ، اگر آپ ادھر جا کے پی ٹی آئی والوں کو تو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پرسپشن جائے گی. تو یہ بڑی احتیاط کرنی پڑے گی عاصم منیر کو کہ وہ ایک اسٹیبلشڈ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرے ایک غیر متنازع شخصیت کے طور پہ، جہاں وہ یہ کہیں کہ جی میں ہمارا کسی کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہو جائے گا، اس سے کافی بہتری آ جائے گی. چلے سر، آخری سوال. کل پرسوں 26 نومبر خان صاحب پنڈی میں دھرنا دینے آ رہے ہیں. اب یہ ان کا نئی چیف آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل مکمل ہو گیا. اب ان کا یہ دھرنا کتنا ریلیونٹ ہوگا اور کتنا ریزلٹ اورینٹڈ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں جہاں تک پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں، دھرنا ان کا چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہی نہیں. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو مرضی لگا دیں، اور انہوں نے آج ثابت بھی کر دیا کہ جس کو انہوں نے لگایا انہوں نے وہ قبول بھی کر لیا. لانگ مارچ جو ہے وہ پرائمریلی ریلیٹڈ ہے الیکشن کی تاریخ سے، اور یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس ملک میں بحران ختم نہیں ہوگا جب تک کہ الیکشن ہو نہیں جاتا. کیونکہ جو حکومت بیٹھی ہے اور جو سسٹم ہم چلا رہے ہیں ابھی، یہ عوام کی خواہشات کے خلاف چلا رہے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ جو عوام چاہتے ہیں اگر ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اس کے خلاف کام کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں پرابلمز آئیں گی، انسٹیبلٹی رہے گی. وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پرسسٹ کر رہی ہے. اب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کوئی بھی آتا ہے تو عوام کے پاس پھر کوئی جواز نہیں ہوگا یا کسی کے پاس کہ وہ انسٹیبلٹی کریٹ کرے. تو لانگ مارچ جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لیے. نئے آرمی چیف پہ یہ دباؤ نہیں ہوگا کہ ابھی ان کے آتے ہی پنڈی میں دھرنا شروع ہو جائے؟ پنڈی میں کیا وہ یہ دباؤ قبول کریں؟ دھرنا ہو جائے، دیکھیں جی دھرنا ہو جائے، سول ایڈمنسٹریشن موجود ہے، آرمی کو بالکل اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. یہ تو بڑا ضروری ہے. یہ اگر، اور مجھے جہاں تک پتہ ہے جنرل باجوہ نے غالباً پیچھے اس گورنمنٹ کو ایڈوائز کیا تھا کہ ہم انوالو نہ کریں، آپ کے پاس پولیس بھی ہے، سول آرم فورسز ہے، رینجرز ہیں، یہ ہے وہ، تبھی انہوں نے یہاں لا کے سندھ سے اور ادھر ادھر سے پولیس لا کے رکھی. تو میرا نہیں خیال کہ آرمی یہ کرے گی. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جوان اپنے لوگوں پہ فائر کرنے سے انکار کر دے تو یہ آپ کے لیے بڑی کرائسس سچویشن بن جاتی ہے. یہ میں نے دیکھی بھی. یہ کوئی میں ہوا میں بات نہیں کر رہا. یہ بھٹو کے دور میں یہ جب ہمارے لوگوں نے لاہور میں انکار کر دیا تھا فائر کرنے سے، ہمارے بریگیڈیئرز نے انکار کر دیا تھا کچھ ایکشن لینے سے. 3 بریگیڈیئر تو ایک رات میں استعفیٰ دے گئے. تو یہ سچویشن بڑی ڈیمیجنگ ہوتی ہے آرمی کے لیے کہ آپ کے لوگ جو ہیں ذہنی طور پہ وہ کسی اور کے ساتھ ہیں اور آپ کچھ اور کرتے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کے لوگ آپ ہی کے خلاف ہو جائیں گے. وہ کہیں گے ہم نہیں کرتے، آپ جائے جو کرنا کرتے رہیں. ہمارے 3 بریگیڈیئر نے رات کو استعفیٰ دیا. انہوں نے کہا جی ہم نہیں کرنا چاہتے، یہ کام غلط آپ کروا رہے ہیں، ہم سے، ہم نہیں کریں. وہ ختم ہو گئی بات، ان کو انہوں نے فارغ کر دیا. لیکن نوکریاں لوگوں نے چھوڑ دی، لیکن کام وہ نہیں کیا کہ اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں. تو یہ بڑا ذہن میں رکھنا چاہیے کمانڈرز کو کہ ایسے واقعات موجود ہیں جن سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے جوانوں کو، جن کو ہم موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں ساری زندگی کہ تم نے اپنے ماں بہنوں کی عزت بچانی ہے، تم نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے، ان کو لگا دیں کہ اپنے لوگوں پہ آپ گولیاں چلانی شروع کر دیں تو وہ بیک فائر کر سکتی ہے، چیز آپ کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور ہمارے لیے اسپیشلی ٹائم نکالنے کا. تھینک یو سر. تھینک یو. کوئی بات نہیں. ٹائم اپنی بیٹی کے لیے ٹائم ہی ٹائم. تھینک یو سر. تھینک یو سر.